बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले सबको जो स्किलर्स की टीम है इसको मैं अप्रिशिएट करना चाहूँगी ऐसे प्रोग्राम्स रखने पे कि वो जो है उन्होंने इस तरह के प्रोग्राम्स रख के अपनी यूथ को, अपने लोगों को के अंदर अवेयरनेस पैदा कर रहे हैं और कुरान से जोड़ने का जो है वो मौका फराहम कर रहे हैं। तो आई रियली अप्रिशिएट यू आयशा एंड योर टीम। इंशाल्लाह और अल्लाह ताला आप लोगों को मज़ीद कामयाबी दे। और फिर हम अब इंशाल्लाह स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट आया जो है वो है क़द अफ़लहल मुअमिनून। इसमें अल्लाह ताला ने कहा है कि जो बिलीवर्स हैं, जो मोमिनून हैं, वो फ़लाह पाएँगे। अब अगर हम इसमें मोमिन की थोड़ी-सी ट्रांसलेशन देख लें, लफ्ज़ देख लें, तो मोमिन और मुसलमान में क्या फ़र्क है? मोमिन वो है जो ईमान लेकर आता है और मुसलमान वो है जो इस्लाम लेकर आता है या मानता है और इस तरह। और मोमिन जो है उसका अमल जो है वो नियत और इरादे के साथ होता है, जबकि मुसलमान जो है वो बग़ैर इरादे के भी फ़ेल कर सकता है, यानी वो बग़ैर इरादे का भी जो फ़ेल होगा वो भी उसमें आएगा। और जो मुसलमान है वो ज़ाहिरी अमल भी हो उसका ज़ाहिरी अमल होंगे, यानी वो ज़ाहिर कर सकता है, और जो मोमिन है वो डीपली इनसाइड से इरादा और नियत करके उस अमल को अंजाम देगा। तो अल्लाह ताला ने ये यहाँ पर मोमिनून का लफ्ज़ इसलिए इस्तेमाल किया है कि जो ईमान लाने वाले हैं, जो दिल से ईमान लाते हैं और इरादा और नियत करके अमल करते हैं, वो फ़लाह पाएँगे। और फ़लाह की अगर हम देखें तो फ़लाह कामयाबी इसका क्या मतलब है? इसमें यह है कि हमेशा रहने वाली कामयाबी। कोई भी इस कामयाबी को हासिल करना चाहे तो वो कर सकता है। यानी इसके लिए कोई वो नहीं है, स्टेजेस नहीं है कि आप इस तरह होंगे तो ही आपको ये कामयाबी मिलेगी, या आप ये रिक्वायरमेंट्स पूरी करेंगे तो ही आपके पास ये वाली कामयाबी आएगी। कोई इंसान, कोई शख्स भी इसको पूरा कर सकता है, इस कामयाबी को हासिल कर सकता है। और फिर जब ये कामयाबी मिल जाएगी, तो ये ऐसी कामयाबी नहीं है कि आज ये है और कल नहीं है, या इसमें कोई लॉस होगा, कोई घाटा होगा या कुछ इस तरह से, या फिर आज कामयाब हैं, कल नहीं है, कल कामयाब हैं, आज नहीं है, ऐसा नहीं है। हमेशा के लिए वो कामयाबी होगी। यानी उसके बगैर फिर इंसान, यानी इतनी ज़बरदस्त कामयाबी हो जाएगी। फिर इसमें मैंने एक थोड़ी-सी मिसाल आप लोगों के साथ एक शेयर करनी थी कि जैसे अगर किसी पानी में आप कोई चीज़ थ्रो करें, जैसे पेपर थ्रो करें, तो उसमें कितनी वेव्स प्रोड्यूस होंगी, और अगर आप स्टोन थ्रो करें, एक पत्थर फेंकें, तो उससे कितनी वेव्स बनेंगी। इसमें जिब्रान अल खलील की एक मिसाल भी है कि उसने किसी शख्स ने पत्थर फेंका और उससे हलचल पैदा हुई नदी में, तालाब में, और उधर वहाँ पे एक दरख्त खड़ा था, वहाँ पे एक दरख्त मौजूद था। उसने उसको जोश चढ़ा, उसने अपना पत्ता फेंका, मगर उसमें कोई हलचल ना हुई। तो उस शख्स ने उसको कहा कि बेवकूफ़, सिर्फ़ वज़न वाली चीज़ ही हलचल पैदा कर सकती है। तो इस मिसाल को यहाँ पे रखने का ये मकसद है कि जब हमारे अंदर क्वालिटीज़ होंगी, तो फिर हम अपनी सोसाइटी में, अपने मुआशरे में हलचल भी पैदा कर सकते हैं। फिर हम लोगों को भी हमारे अंदर, वो कहते हैं ना कि जब आपके अंदर रोशन होगा ना, तो उस रोशनी से सारा जहान रोशन हो जाता है। तो अगर हमारे अंदर रोशनी होगी तो उससे हम फिर सारे जहान को रोशन कर देंगे। ये एक टॉर्च है जो आपके अंदर अगर जल जाए, तो फिर उससे सारा माहौल रोशनी लेना शुरू कर देता है, और उस जैसा रोशनी देने वाले भी बन जाते हैं। उसके बाद अगली आयत है अल्लज़ीना हुम फ़ी सलातिहिम ख़ाशिऊन, यानी उनकी नमाज़ों में खुशू होता है। अब इसमें खुशू की का क्या मतलब है और उसको किस तरह से हम कर सकते हैं? तो इसमें खुशू का मतलब है कॉन्शियसनेस, यानी अगर हम इसको खुशू को उर्दू में देखें तो इसका मतलब आता है रोंगटे खड़े होना या डरना या इस तरह का खशियत तारी होना। तो मुझे लगता है कि इसके लिए उर्दू में कोई प्रॉपर वर्ड नहीं है, क्योंकि ये डरने की कैफ़ियत से खुशू पैदा होना नहीं है, ये एक मोहब्बत की कैफ़ियत से खुशू पैदा होना है, जो अल्लाह के साथ इंसान की होती है, और वो उस मोहब्बत में उसके साथ इतनी आजिज़ी और इतनी इनकिसारी के साथ उससे मुलाकात करता है कि वो खुशू की हालत में चला
चला जाता है। यहाँ पे मैं आप लोगों के साथ कुछ वेव्स का शेयर करना चाह रही थी कि हमारी ब्रेन की ये वेव्स हैं, डिफरेंट स्टेजेस हैं हमारे ब्रेन की, जो मुख्तलिफ औकात में दिन के वो ये वाली वेव्स प्रोड्यूस करता है, फ्रीक्वेंसीज होती हैं उनकी। और ये जो वेव्स हैं इन पे बहुत रिसर्च हुई है। इसमें बीटा वेव्स हैं, अल्फा वेव्स हैं, थीटा वेव्स हैं और डेल्टा वेव्स हैं। और थीटा वेव्स वो वाली हैं जो सबसे यानी आपकी रिलैक्स्ड हालत में, परफेक्ट स्टेट ऑफ माइंड में होती हैं। और ये जो स्टेजेस हैं जैसे बीटा वेव्स हैं, ये आपकी सबसे ज़्यादा अवेयरनेस वाली, कॉन्शियस वाली, और ये आपकी हर इंसान की तहज्जुद के टाइम पे एक दफ़ा ऐसा होता है कि उसकी वो वाली दिमाग की हालत होती है। फितरती तौर पे हर इंसान का ज़हन और उसके दिमाग की हालत हो जाती है इस तरह से। फिर थीटा वेव्स के बारे में जो आया वो ये था कि ये सबसे ज़्यादा रिलैक्सिंग जो है ना वो वेव्स हैं। इसके बाद फिर डेल्टा वेव्स आ जाती हैं जिसमें बंदा डीप स्लीप में चला जाता है। वो फिर अलग से, वो तो फिर हाँ, मतलब हाज़िर नहीं होता, कॉन्शियस नहीं होता। मगर थीटा वेव्स का ये है कि अल्लाहू अकबर की सदा जब लगाते हैं तो आपके दिमाग में थीटा वेव्स एक्टिवेट हो जाती हैं। तो ये कोई अगर नॉन मुस्लिम भी इसको अल्लाहू अकबर पढ़ेगा तो उसके दिमाग में भी ये वेव्स एक्टिव होंगी। तो जब हम अल्लाहू अकबर की सदा लगाकर नमाज शुरू करते हैं तो एक कुछ सेकंड्स के लिए ये वेव्स जो हैं ये उसमें ये हालत हमारे दिमाग की उस वेव्स की हालत में आ जाती है, उस फ्रीक्वेंसी पे आ जाती है जिस पे वो खुशू के हाँ, उसके मतलब स्टेट में चली जाती है। अब कुछ लोग जो हैं वो इस हालत को बरकरार रख सकते हैं और कुछ लोग जो है वो इससे निकल आते हैं और अपनी नमाज जो है वो आदतन पढ़ते हैं। तो ये बात जो है ना वो ये है कि हम सब की हम सब की दिमाग की हालत एक दफ़ा खुशू में जाती है जब हम अल्लाहू अकबर कहते हैं। अगर आप अभी भी अल्लाहू अकबर कहेंगे तो आपके दिमाग की हालत उसी फ्रीक्वेंसी पे सेट हो जाएगी। और फिर अगर आप उसको मेडिटेट करें या उससे थोड़ा-सा कंटिन्यू करें, थोड़ा-सा कॉन्शियस होके, तो फिर देखें कि वो वाली कैफ़ियत जो है वो आपकी खुशू की हालत होगी। तो इसमें खुशू के हवाले से एक और बात थी कि ये एक ऐसी हालत है जिसमें आपको ठंडक का एहसास हो, जिसमें आपको नूर का एहसास हो, जिसमें आपको यानी इतने अच्छा एहसास हो कि कोई आपको मतलब डर ना हो किसी चीज़ का, किसी और चीज़ की उसमें वो ना हो कि मतलब कुछ हो जाएगा, या आप इतने स्टेट ऑफ वो रिलैक्स स्टेट में हो, माइंड स्टेट में, कि आपके पास बस अल्लाह और आपका कनेक्शन हो और आप सोचें कि बस मैं अल्लाह से इतनी मोहब्बत करता हूँ और मैं अल्लाह के सामने हाजिर होने का मुझे मौका मिल गया। अल्लाह ने मुझे तौफीक दे दिया कि वो मुझे अपने सामने खड़ा कर ले और वो मेरी इबादत कबूल कर ले। यानी ये स्टेज आ गई है। तो फिर आप इस सोच के साथ जब नमाज पढ़ेंगे तो इंशाल्लाह वो वाली कंटिन्यू रहेगी स्टेट। और उसके अलावा ये कि जैसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मिसाल आती है कि वो जब भी उनसे कोई पूछता था कि कोई नेकी बता दें जो हम कर लें, तो किसी को आपने कहा माँ की खिदमत कर लो, किसी को कहा कि किसी को गरीब को खाना खिला दो, किसी को कुछ कहा। यानी नेकियां करना इतना आसान बना दिया गया कि अगर एक एक नेकी भी करोगे तो वो भी पूरी हो जाएगी, यानी अल्लाह कबूल कर लेगा। जरूरी नहीं है कि आप इतनी ज्यादा नेकियां करें, यानी इतना कुछ करेंगे तो ही आप वो कामयाबी का वो मेयार पा सकेंगे। आप छोटी-छोटी नेकियां करके भी कामयाबी की तरफ बढ़ सकते हैं। फिर उसके बाद आता है वल्लज़ीना हुम अनिल लग़्वी मुइदून, यानी जब उनके पास लग़्व से वो एतराज़ बरतते हैं, बरतते हैं। तो इसमें जो है वो आपकी लग़्व से मुराद क्या है? लग़्व से मुराद वो है, वो हर चीज़ जो अल्लाह की याद से गाफ़िल करे, वो लग़्व में आएगी। जो गैर ज़रूरी हो, फिर इसमें हम बैलेंस की भी बात कर सकते हैं कि जब किसी चीज़ में बैलेंस नहीं रहता, तो भी वो लग़्व में आ सकती है। मिसाल के तौर पे अगर हम
پڑھائی کر رہے ہیں کسی بھی چیز کی اور پڑھائی کرتے جا رہے ہیں، حالانکہ اگر دیکھا جائے تو پڑھائی کرنا اچھا کام ہے، مگر اگر اس میں اتنی زیادہ وہ شدت آ گئی اور اتنی وہ زیادہ اس سے ہو رہی ہے کہ آپ کی نمازیں بھی چھوٹ رہی ہیں ہماری، وہ سارے فرائض بھی چھوٹ رہے ہیں، سب کچھ ختم ہو رہا ہے اور سارا وہ روٹین بھی گھر والوں کے ساتھ بھی تعلق ہمارا خراب ہو رہا ہے، تو پھر یہ لغو میں آ جائے گا اور اس چیز کو پھر یعنی غیر ضروری سمجھا جائے گا۔ اس لیے ہر چیز میں بیلنس رکھنا جو ہے وہ ایک مومن کے لیے ضروری ہے، اور اس میں لغو میں جو ہے وہ کوئی بیڈ ہیبٹ بھی آ سکتی ہے، کوئی ایسی ایپ بھی ہو سکتی ہے ہمارے فون میں جو ہمیں بہت زیادہ مصروف رکھتی ہے اور غیر ضروری طور پہ مصروف رکھتی ہے، اور اس کے علاوہ یعنی بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ ایسی ہو سکتی ہیں جو لغو میں آ جائیں۔ اور یہاں پہ مجھے ایک جو بات ذہن میں آتی ہے وہ یہ آتی ہے کہ اگر ہمارے پاس کچھ ایسی پروڈکٹیو انٹرٹینمنٹ ہو تو پھر تو ہم اس کو دیکھیں اور اس کو انجوائے کرنے کے لیے آن کریں یا دیکھیں تو وہ اس کا اچھا امپیکٹ پڑے گا ہمارے پاس، مگر انفارچونیٹلی پاکستان کے معاشرے میں یا ویسے ایسی کوئی انٹرٹینمنٹ ہی نہیں ہے، اور میں اس چیز میں جو ہے وہ ترکی والوں کو تھوڑا سا کرنا چاہوں گی کہ ان کے آج کل جیسے کچھ ڈرامے جو ہیں وہ بہت زیادہ اچھے اور اس طرح، تو انہوں نے اپنے نوجوان نسل کو ایک پروڈکٹیو انٹرٹینمنٹ دی ہے کہ وہ اس کو دیکھیں گے بھی تو اس سے ان کو جذبہ اور وہی ملے گا، اچھا ایمان کا جذبہ ہی ملے گا۔ تو ایسی چیزوں پہ کام کرنے کی ضرورت ہے، بے شک ابھی بہت اس پہ کام ہو رہا ہے، مگر مزید اس فیلڈ میں جو ہے وہ اس میں کام کرنے کی ضرورت ہے۔ تو ایسی کوئی سی بھی چیز جو کہ آپ کو فائدہ نہ دے اسپرچولی یا وربلی، وہ جو ہے وہ لغو میں آئے گی۔ اس کے بعد اگلی آیت جو آ جاتی ہے وہ ہے والذین هم للزکاة فاعلون، یعنی وہ زکوٰۃ کے فائل ہوتے ہیں، یعنی دینے والے ہوتے ہیں، ادا کرنے والے ہوتے ہیں، اور اس پہ یعنی عمل کرنے والے ہوتے ہیں۔ تو یہاں پہ یہ نہیں کہا گیا کہ زکوٰۃ دیتے ہیں، یہاں پر یہ کہا گیا کہ زکوٰۃ کے فائل ہوتے ہیں، یعنی وہ ادا کرنے والے ہوتے ہیں، اور اس میں جو ہے وہ اس فائلون کا جو ورڈ ہے یہ اس طرح سے آیا ہے کہ یہ پاسٹ میں بھی ہے، یعنی پاسٹ میں بھی دیتے تھے، پریزنٹ میں بھی دے رہے ہیں اور فیوچر میں بھی دیں گے، یعنی ایسا نہیں ہے کہ وہ کل انہوں نے دی تھی اور آج اب وہ نہیں دیں گے اور اگلے فیوچر میں اگر ان کے پاس پیسے ہوئے تو وہ دیں گے۔ یہ بھی کانسیپٹ ایک غلط کانسیپٹ ہے کہ زکوٰۃ صرف جو ہے وہ پیسوں کی یا مال کی ہی ہوگی۔ زکوٰۃ کے حوالے سے اگر ہم دیکھیں تو آپ اگر کوالٹی ٹائم اسپینڈ کر رہے ہیں اور ریفلیکشن کے ساتھ اپنی لائف کو گزار رہے ہیں تو وہ آپ کا ٹائم بھی زکوٰۃ میں ہی خرچ ہو رہا ہے اور وہ بھی زکوٰۃ کاؤنٹ ہوگی۔ اور ایک دلچسپ بات میں آپ لوگوں کو یہ بتاؤں کہ زکوٰۃ کا ورڈ جو ہے وہ یہاں پہ اسکینڈینیویا میں ایز سچ استعمال کیا جاتا ہے، ٹیکس کو زکوٰۃ ہی کہا جاتا ہے یہاں پہ، تو یہ عربی کا لفظ ہی ان لوگوں نے اپنی زبان میں شامل کیا ہے۔ اور اس میں جو ہے وہ وقت کی زکوٰۃ، مال کی زکوٰۃ، سکلز کی زکوٰۃ، اور ہر اس چیز کی آپ کے اللہ تعالیٰ نے آپ کو آپ کا جسم دیا، وہ اللہ تعالیٰ کی امانت ہے، اگر آپ اس کو اچھے طریقے سے استعمال کرتے ہیں، نہیں اس کے ہاتھ، پاؤں، منہ، زبان، آنکھیں، کان، ان سے اچھا کام لیتے ہیں اور پروڈکٹیو کام کرتے ہیں تو یہ بھی اس کی زکوٰۃ نکلتی ہے اور وہ بھی اس کے لیے جو ہے وہ آپ کی زکوٰۃ میں ہی کاؤنٹ ہوتی ہے۔ تو اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ ہمارے پاس کوئی مطلب مال ہی ہوگا تو ہم اس کی زکوٰۃ نکال سکتے ہیں، ہمارے پاس کوئی اچھا اسکل ہے، اگر نہیں ہے تو ہم اس کو سیکھنے میں جو ٹائم صرف کریں گے کہ ہم یہ اسکل سیکھ کے اس طرح سے کسی کی مدد کر سکتے ہیں یا پھر اس اسکل سے ہم کوئی پروڈکٹیو کام کر سکتے ہیں تو وہ بھی جو ہے وہ اس چیز کا زکوٰۃ ہی ہو گیا۔ اب جیسے آپ لوگ ابھی یہ پروگرام اٹینڈ کر رہے ہیں تو اس پروگرام کو اٹینڈ کرنا بھی جو ہے وہ زکوٰۃ کے اس میں آئے گا، زمرے میں آئے گا۔ اور یعنی پروڈکٹیو یوز اور پازیٹیو یوز کسی چیز کا بھی جو ہے وہ زکوٰۃ کے اس میں آئے گا۔ تو اس کے بعد ہے والذین هم لفروجہم حافظون،
یعنی وہ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے ہوتے ہیں، یعنی ان کی ان کو اپنی باؤنڈریز کا پتہ ہوتا ہے اور ان کو حیا کے بارے میں پتہ ہوتا ہے۔ اب یہاں پر اگر ہم دیکھیں تو حیا کے بارے میں ان 10 آیتوں میں 3 دفعہ ذکر آیا، جبکہ نماز کے بارے میں صرف 2 دفعہ آیا۔ اور اگر حیا کو ہم تھوڑا سا ایکسپلین کریں نا، تو اس کے بارے میں بھی ہمارے معاشرے میں تھوڑا سا امبیلنس پایا جاتا ہے کہ اگر ہم دیکھیں تو یا تو اتنی زیادہ لمیٹڈ کر دی جاتی ہیں باؤنڈریز کہ کوئی اس میں یعنی اتنی شدت ہوتی ہے کہ کوئی بھی جو ہے وہ آزادی نہیں ہوتی، یا کچھ بھی وہ بہت سخت شدت سے باؤنڈریز بنا دی جاتی ہیں اور لمیٹڈ کر دیا جاتا ہے ان کو بہت شدت سے، اور کچھ جو ہے وہ یا تو اتنی کراس کر دی جاتی ہیں کہ ان کی کوئی لمٹ ہی نہیں ہوتی، اور وہ ہر طرح سے بھی جو ہے وہ اس کو ختم کر دیا جاتا ہے ان حدود کو اور ان کو۔ تو اس سلسلے میں اگر بیلنس رکھا جائے، کیونکہ جو اللہ تعالیٰ نے انسان کو ایک عورت اور مرد کی فارم میں پیدا کیا، اور یہ دونوں آپس میں انٹریکٹ کریں گے، کہیں نہ کہیں ان کی انٹریکشن ہونی ہے، تو بجائے اس کے کہ ہم سب کو روکیں یا کسی کو اتنا کھلے ڈھیل دے دیں کہ وہ ہر کام جو ہے وہ اس میں باؤنڈریز کے بغیر کر لے، تو ان کو ان کی لمٹس بتا دی جائیں، جیسے قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنی لمٹس بتائی ہیں، ان لمٹس میں رہتے ہوئے وہ جو مرضی بات کریں، جو مرضی وہ جس طرح سے مرضی انٹریکٹ کریں، ان لمٹس کے اندر رہتے ہوئے۔ جیسے اس کی مثال مجھے بڑی اچھی لگتی ہے کہ حضرت موسیٰ کے ساتھ جب جو 2 خواتین نے ان کو اپروچ کیا، ان سے مدد لی، وہ 2 خواتین جاب کے لیے اکیلی نکلی ہوئی تھی، ان کے ساتھ کوئی مرد نہیں تھا، تو ہمیں اس مثال میں سے یہ بھی بات سمجھ آتی ہے کہ انہوں نے خود جا کے اپروچ کیا اور انہوں نے ان سے مدد بھی لی، یعنی ایکسیپٹ کی ان کی مدد، اور ان سے بات چیت کی، اور پھر بعد میں آ کے اپنے باپ کو ان کے بارے میں بتایا بھی۔ تو یعنی اگر ہم اسلام کو دیکھیں، یعنی اپنے دین کو دیکھیں، تو وہاں پہ تو ہمیں ایسی مثالیں ملتی ہیں کہ جس میں بزنس کے لیے یا پھر کسی معاملے کے لیے غیر مردوں سے مدد لی گئی، اور اس میں کوئی حرج نہیں سمجھا گیا یا کچھ ایسا نہیں ہے، کیونکہ وہ لوگ اپنی لمٹس میں تھیں، ان کا پردہ بھی تھا، ان کا وہ سارا کچھ تھا۔ اور حیا کو اگر ہم اس چیز میں بھی کریں تو یہ بھی ایک بیلنس میں رہنے کی اس کی ضرورت ہے۔ پھر اس کے بعد جو آ جاتا ہے وہ ہے کہ وہ اپنے باؤنڈریز میں، یعنی الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم فإنہم غیر ملومین فمن ابتغى وراء ذلك فأولئک هم العادون except with those joined to them in the marriage bond or the captives whom their right hands possess, for in their case they are free from blame, but those whose desires exceed those limits are transgressors۔ اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے واضح طور پہ بتا دیا کہ کون سی باؤنڈریز ہیں اور کس چیز کا ہمیں خیال رکھنا ہے۔ اچھا، اس کے بعد ہمارے پاس آ جاتا ہے امانتوں کا جو ہے وہ والی آیت۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ نے یہاں پر یہ بتایا ہے والذین هم لأماناتهم وعہدہم راعون، یعنی those who faithfully observe their trust and their covenants، یعنی وہ لوگ جو اپنی امانتوں کی اور اپنے عہد کی حفاظت کرتے ہیں، ان کے پاس دار ہوتے ہیں۔ اور اس میں جو ہے وہ امانت سے اگر ہم دیکھیں تو امانت کا مطلب ہے پیسفل، ٹھیک ہے، امن سے نکلا یہ ورڈ، اور امن کا مطلب ہوتا ہے پیس۔ تو اس کا مطلب ہے کہ اگر ہم کسی کے پاس کوئی اپنی امانت رکھوائیں تو ہم پیسفل ہوں کہ وہ ہمیں واپس ملے گی، ہمیں اس چیز کا ڈر نہ ہو کہ وہ بندہ لے کے بھاگ جائے گا، اور اس چیز میں جو ہے وہ ہمیں بہت زیادہ اس چیز پہ بھروسہ ہو، اور ہم اکثر اپنی امانت رکھواتے بھی اسی شخص یا چیز بندے کے پاس ہیں جس کے اوپر ہمیں بھروسہ ہوتا ہے۔ امانت جو ہے وہ چیز بھی ہو سکتی ہے، اور کوئی بات بھی ہو سکتی ہے، اور کوئی ایسا کام بھی ہو سکتا ہے جو آپ کسی کو دیں۔
کسی کے ذمہ لگائیں یا کسی کے اوپر آپ اس کو اس کے ذمے دیں کہ آپ نے اس کو سنبھال کے رکھنا ہے یا آپ نے یہ کرنا ہے یا آپ نے اس بات کا جو ہے وہ خیال رکھنا ہے کہ یہ آؤٹ نہ ہو یا اس طرح سے. تو وہ راز بھی ہو سکتا ہے، وہ ڈیوٹی بھی ہو سکتی ہے، اور وہ کوئی چیز، مال یا کوئی اور چیز بھی ہو سکتی ہے. اور ہم ایز اے مسلم جو ہے وہ ایک امانت اپنے ساتھ ایز اے مسلم لے کر آئے ہیں، اور وہ ہمارا عہد الست ہے، جس میں ہم نے جو عہد کیا تھا اللہ تعالیٰ سے، وہ ہمارے پاس امانت کے طور پہ ہے. اور وہ عہد بھی ہے ہمارا، کیونکہ وہ ہم نے اللہ تعالیٰ سے عہد کیا ہوا ہے، تو اس کو فلفل کرنا ہماری سب سے پہلی ذمہ داری ہے. اور اس کے بعد ایز اے سوسائٹی کے طور پہ، سوسائٹی کے سوشل ایک اس کے طور پہ جو ہماری ذمہ داریاں بنتی ہیں وہ پورا کرنا. پلس اگر ہم کسی ریلیشن شپ میں، میاں بیوی کے ریلیشن شپ میں، یا ماں باپ کے ریلیشن شپ میں، یا کسی بچے ماں اور باپ یا اولاد کے ریلیشن شپ میں، تو وہ جو ذمہ داریاں ہمارے اوپر آتی ہیں وہ بھی ہم پہ امانت کے طور پہ ہیں، اور ان کا پاس رکھنا اور ان کا خیال رکھنا. پھر جو ہمارے آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہوتے ہیں، ان کے راز، ان کی حفاظت کرنا، کا پاس رکھنا. اس کے علاوہ اگر ہم اپنے گھر میں کوئی ایسی بات ہمیں پتہ چلتی ہے تو اس کا راز رکھنا، اس کو محفوظ رکھنا، یہ بھی ہماری امانت میں آئے گا. اور اس طرح کی بہت ساری اور ڈیوٹیز کے طور پہ بھی جو معاشرے میں ہماری ڈیوٹیز ہیں. اگر ہم اسٹوڈنٹ ہیں تو ہمیں اسٹوڈنٹ کے طور پہ، اگر ہم کسی جگہ پر ہیں، کسی آرگنائزیشن کے ساتھ کام کر رہے ہیں، تو جو ڈیوٹیز ہمارے پاس ہیں وہ والی ڈیوٹیز ہمیں جو ہیں ہماری ذمہ داری بنتی ہے. اس طرح سے بہت ساری جو ہے وہ ذمہ داریاں ہمارے اوپر ہوتی ہیں عائد، جو ہمیں ایز اے امانت پوری کرنی ہوتی ہیں. تو اس میں یہ تو بہت ہی امپورٹنٹ چیز آ جاتی ہے کہ وہ اپنی امانتوں کی حفاظت کرتے ہیں اور ان کے پاس دار ہوتے ہیں. اور عہد سے مراد تو آپ لوگوں کو سب کو پتہ ہے کہ انسان کا جو ہے وہ کمٹمنٹ کرنا، یعنی کسی کے ساتھ کوئی پرومس کرنا. اب جیسے بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے ورڈ پرومس تو نہیں بولا تھا، ہم نے وعدہ تو نہیں بولا تھا کہ وعدہ ہم یہ کریں گے، مگر یہ کہ آپ نے جب کسی کے ساتھ کوئی کمٹمنٹ کی ہے تو پھر آپ کو اس کو پورا کرنا ہے. تو جیسے ہمیں تو اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنی اچھی مثال ملتی ہے کہ جب انہوں نے کسی شخص نے ان کو کہا کہ میں آپ کو یہاں پہ آپ ٹھہرے میں آتا ہوں، تو آپ وہاں پر 3 دن تک موجود رہے، اور تیسرے دن اس شخص کا وہاں سے گزر ہوا تو اس نے دیکھا کہ آپ وہاں پر موجود ہیں، تو اس نے کہا مجھے تو یاد ہی نہیں رہا تھا، مگر یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا آپ نے مجھے کہا تھا کہ میں یہاں پر کھڑا رہوں، تو اس لیے میں یہاں پر جو ہوں موجود ہوں. تو یہ تو مطلب ہمارے نبی کے اس میں سے ہے کہ ان کو اتنا مطلب اس چیز کا پاس تھا، وہ اتنے عہد کا اپنا جو ہے وہ پاس رکھتے تھے اور اس کو پورا کرتے تھے جب بھی وہ کسی سے عہد کرتے تھے. اور ہم جو ہے وہ اگر کسی کو کہتے ہیں کہ ہم آپ کو بعد میں کال کریں گے، یا پھر ہم کوئی اور بات کر دیتے ہیں، تو ہم اس کا پاس نہیں رکھ پاتے، جبکہ یہ بھی ایک عہد میں ہی آتا ہے کہ اگر ہم کسی سے کوئی کمٹمنٹ کرتے ہیں تو ہمیں اس کو پورا کرنا چاہیے. اور میں یہاں پر ایک بات اس طرح سے کروں گی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا لقب جو تھا، وہ ان کو کیا لقب ملا تھا؟ آپ لوگوں میں سے کوئی بتا سکتا ہے کہ مجھے ان میں سے ان کو کیا لقب ملا تھا، کس نام سے وہ مشہور تھے؟ جی جی صحیح. ان کو کیا لقب ملا تھا؟ آپ میں سے کوئی بتا سکتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب لوگ کس لقب سے جانتے تھے؟ اگر کوئی چیٹ میں بتانا چاہے تو چیٹ میں بھی بتا سکتا ہے. صادق اور امین کے نام سے، بالکل. ثاقب نے بتایا کہ صادق اور امین کے نام سے مانا جاتا تھا ان کو. تو اور آپ کو پتا کہ یہ کون لقب ان کو دیتا تھا، یعنی کون لوگ تھے جو ان کو یہ لقب جنہوں نے دیا تھا؟ وہ لوگ کافر تھے، ٹھیک ہے نا. ان میں سے بہت سے کم مسلمان تھے اس ٹائم پہ، یعنی بہت سے کم لوگ تھے. ہاں، منافقین تھے اور کفار تھے، وہاں مشرکین تھے جو مکہ کے لوگ تھے جنہوں نے ابھی اسلام قبول نہیں کیا تھا. وہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو صادق اور امین کے نام سے جانتے تھے. تو جیسے ہم جن معاشروں میں رہتے ہیں، مثال کے طور پہ اگر ہم یہاں پہ رہتے ہیں، سویڈن میں جیسے رہتے ہیں، تو ہمیں
اس چیز کا پاس ہونا چاہیے کہ ہم اپنی ایمانتوں کی اور اتنی حفاظت کریں، یعنی جو بھی ہمارے اوپر ذمہ داریاں ہیں، مثال کے طور پہ بینیفٹس لینے کے حوالے سے، تو ہم ان چیزوں کو اتنے اچھے طریقے سے استعمال کرنے والے ہوں کہ مس یوز نہ کرنے والے ہوں، ہم ان کا پاس رکھنے والے ہوں اور ان کو صحیح طریقے سے استعمال کرنے والے ہوں۔ جو جس چیز کا حق رکھتا ہے وہی وہ لے، اور جو جس چیز کا حق نہیں رکھتا اس کو نہ لے، اور جس چیز میں وہ اس کو جس چیز کے لیے وہ چیز ملے، یعنی اگر کوئی اس کو ملی ہے، اماؤنٹ ملی ہے کسی چیز میں، تو وہ اس کو اسی چیز کے لیے استعمال کرے جس کے لیے گرانٹ ملی ہے، جیسے تو وہ اس کو اسی چیز کے لیے استعمال کرے جس چیز کے لیے اس کو دی گئی ہے۔ اچھا، اس کے بعد انہوں نے اللہ تعالیٰ نے یہ کہا ہے والذین هم علی صلواتہم یحافظون، یعنی وہ اپنے نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ اب یہاں پہ بھی یہ نہیں آیا کہ وہ اپنی نمازوں کو جو ہے وہ ادا کرتے ہیں، یا اس طرح سے کہا گیا کہ نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ اور نمازوں کی حفاظت کے لیے کیا ہوگا، اس سے پہلے میں آپ لوگوں کو ایک بات جو ہے وہ دوبارہ کرنا چاہوں گی، سوری، اس میں کہ جیسے ہم کمٹمنٹ کرنے لگتے ہیں تو ہمیں ہوتا ہے کہ اچھا ٹھیک ہے، ہم اس کی بھی بات مان لیتے ہیں، یہ والا پروگرام بھی اٹینڈ کر لیں گے، وہ والا بھی پروگرام اٹینڈ کر لیں گے، ہو جائے گا، ایسے یہ بھی کر لیتے ہیں، وہ بھی کر لیتے ہیں۔ مگر اگر ہم اس کمٹمنٹ کو پورا نہیں کر پاتے تو پھر ہمارے لیے وہ ایک غلط اس چیز میں ہو گیا نا، ایک غلط کام ہو گیا۔ تو اس حوالے سے میں آپ لوگوں کو یہ سکھانا چاہوں گی کہ لرن ٹو سے نو، کہ اگر آپ کوئی کام نہیں کر سکتے تو پولائٹلی نو کہنا سیکھیں، کیونکہ نو کہنا بھی ایک سکل ہے۔ اگر آپ کسی کو نو نہیں کہیں گے تو نو کہیں گے تو اس وقت وقتی ناراضگی تو ہوگی، مگر یہ کہ وہ جو دائمی ناراضگی ہونی تھی، اگر آپ وہ کام نہ پورا کر سکیں تو اس سے بہتر ہے کہ آپ کی وقتی ناراضگی ہو جائے اور آپ اس کو جو ہے وہ اس طرح سے کہہ دیں۔ اس لیے جو ہے وہ یہ بات بہت امپورٹنٹ ہے کہ لرن ٹو سے نو، کہ اگر آپ کوئی کمٹمنٹ نہیں کر سکتے تو پھر اس کو اچھے طریقے سے منع کر دیا جائے۔ اچھا، پھر اس کے بعد یہاں پر ہمارے پاس آ جاتا ہے کہ والذین ہم علی صلواتہم یحافظون، اور وہ اپنے and who strictly guard their prayers، یعنی وہ اپنے نمازوں کی حفاظت کرنے والے ہوتے ہیں۔ اچھا، اب اس میں کیا ہے کہ وہ ایکسٹرا پرفارم کرتے ہیں، ایکسٹرا پرفارمنس دیتے ہیں، مگر وہ بیلنس رکھتے ہیں اس کے اندر ان کے بیلنس ہوتا ہے، یعنی جو بھی وہ کام کرتے ہیں اس کا اگر وہ ایکسٹرا کرتے ہیں تو اس کے اندر ان کے بیلنس نظر آتا ہے۔ اب وہ کوئی بھی کام ہو سکتا ہے، وہ نماز کے معاملے میں ہو سکتا ہے، وہ ویسے بھی دوسرے معاملات میں بھی ہو سکتا ہے۔ یہاں پر نماز کا ذکر کیا گیا تو نماز کے بارے میں یہ کہ سنتیں اور نفل کی بھی حفاظت کرتے ہیں، یعنی وہ چاہتے ہیں کہ نفل اور سنتیں بھی ادا ہو جائیں، اور سنتیں اور نفل ادا ہونے سے کیا ہوتا ہے، ان کی فرض نماز محفوظ ہو جاتی ہے۔ تو اصل میں کیا ہو رہا ہے کہ فرض نماز جو ہے وہ محفوظ ہو رہی ہے، یعنی فرض نماز کوئی پڑھے گا تو ہی سنت یا نفل پڑھے گا نا، ایسا تو کبھی نہیں ہوا کہ کسی نے نفل پڑھ لی ہو اور فرض نماز نہ پڑھی ہو۔ تو یہ جو چیزیں ہیں، جو فرائض ہیں، وہ پھر محفوظ ہوتے ہیں، اور اگر ان کو کبھی نہیں جیسے موقع ملتا، ٹائم ملتا، تو وہ صرف فرض نماز ضرور ادا کرتے ہیں، یعنی ایسا نہیں ہوتا کہ ان کی نمازیں جو ہیں وہ ضائع ہونا شروع ہو جاتی ہیں یا وہ رہتی نہیں ہیں۔ تو اس وجہ سے ان کی نمازوں کی حفاظت ہوتی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ جو اولئک هم الوارثون الذین یرثون الفردوس هم فیہا خالدون، یعنی وہی لوگ ہیں جو فردوس کے وارث ٹھہریں گے اور اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ اب فردوس جو ہے وہ ہائیسٹ پوائنٹ ہے، اس کا جنت کا ہائیسٹ مقام ہے، جس میں جو ہے وہ وہی لوگ رہیں گے جو بہت اعلیٰ اعمال کریں گے۔ اور آپ یہ دیکھ لیں کہ جتنے اللہ تعالیٰ نے یہاں پر صفات گنوائی ہیں ہمارے سے، ان میں سے کوئی بھی ایسی نہیں ہے جس کو ہم کہیں کہ وہ
مشکل ہو یا بہت ہی ایسی ہو کہ بھئی کوئی بھی نہیں کر سکتا اور ایسا، تو اگر ہم اتنی سی چیزیں کرنے سے فردوس کے وارث بن سکتے ہیں تو پھر کیوں نہیں؟ اتنی چھوٹی چھوٹی باتیں، اتنی چھوٹی چھوٹی چیزیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتا دی ہیں اور ہم ان کو کرنے سے ہی جنت کے وارث بن جائیں، اور وہ بھی جنت کے پوائنٹ کے، ہائیسٹ پوائنٹ کے، تو اس میں پھر کیا حرج ہے؟ تو اس لیے ہم سب کو چاہیے کہ ہم سب ان میں سے کوئی نہ کوئی ایسی خوبی اپنے لیے سلیکٹ کریں اور اس کو اپنے اندر پیدا کرنے کے لیے جو ہے وہ کام کریں۔ تو یہ کام اسی طرح ہوتا ہے جیسے ہم پیاز کی ایک لیئر اتارتے ہیں، پھر دوسری، تیسری، اس طرح سے اتارتے جاتے ہیں، تو جو ہی ہم اپنی ایک اسٹرینتھ پہ کام کریں گے، میں ہمیشہ یہ کہتی ہوتی ہوں کہ اپنی اسٹرینگس پہ کام کریں، ویکنیسز کو چھوڑ دیں۔ ویکنیسز پہ کام کرنے سے کچھ نہیں ہوتا۔ جب ہم اپنی اسٹرینگس پہ کام کرتے رہتے ہیں، جو ہمارے اندر کوالٹیز ہیں، جو ہمارے اندر خوبیاں ہیں، ان پہ کام کرتے ہیں، تو ویکنیسز خود بخود ہی ختم ہوتی جاتی ہیں۔ جو شخص یہ سوچتا ہے کہ وہ 5 وقت کی نماز پوری نہیں پڑھتا، مگر وہ اسٹرینگتھ رکھتا ہے کہ وہ ایک نماز بھی پڑھ رہا ہے یا کچھ جگہ پہ کچھ دن وہ نمازیں پڑھ لیتا ہے، تو وہ یہ اسٹرینگتھ رکھتا ہے کہ وہ نماز پڑھ سکتا ہے، تو وہ کوشش کرے کہ وہ ساری نمازیں پڑھے۔ اور پھر جو شخص یہ اسٹرینگتھ رکھتا ہے کہ وہ کمٹمنٹ پوری کرتا ہے، تو وہ اپنی امانت بھی پوری کرے، وہ اپنا ایز اے سوشل معاشرے کا جب انسان ہے تو وہ وہاں پہ جو اس کی ذمہ دار ان کو بھی پورا کرے۔ اور پھر یہ اگر ہم اس آیت کو اس ٹرم میں دیکھیں، اس انداز سے دیکھیں کہ تعالیٰ نے فردوس کے وارث کس کو بنایا، تو یہ وہ لوگ ہوں گے جن کو معاشرے میں بہت زیادہ پسند کیا جاتا تھا، جن کے پاس ہر کوئی اپنی امانت رکھوانا چاہتا تھا، جن کو ہر کوئی اپنا راز بتانا چاہتا تھا، جن کے ساتھ ہر کوئی شادی کرنا چاہتا تھا، جن کے ساتھ ہر کوئی جو ہے وہ ان کو جاب دینا چاہتا تھا، ان کو ہائی رینک دینے چاہتا تھا، ان کو ایسی ذمہ داریاں دینا چاہتا تھا معاشرے میں کہ وہ اس کو اچھے طریقے سے نبھا سکیں۔ یہ وہ لوگ ہوں گے، اور ہم سب الحمدللہ کسی نہ کسی حد تک اچھے انسان کے طور پر معاشرے میں ہوتے ہیں، اور ہم وہ پروڈکٹیو کام اور وہ سب کچھ کر رہے ہوتے ہیں، تو انشاءاللہ اللہ تعالی ہمیں بھی ان کا اس جنت کا جو ہے وہ وارث بنائے۔ اور آخر میں نے بس یہ ایک ایکشن پلان بنایا تھا، اگر آپ لوگوں میں سے کوئی اس کی پکچر لینا چاہے تو وہ لے سکتا ہے۔ اور اس میں آپ نے جیسے کہ میں نے کہا کہ اپنی ویکنیسز پہ کام نہیں کرنا، اپنی اسٹرینگتھ پہ کام کرنا ہے، تو اپنی اسٹرینگتھ سے کام شروع کریں، اپنی خوبیوں پہ کام کریں، جو آپ کے اندر خوبیاں ہیں ان کو ڈھونڈیں۔ اچھا، خوبیوں کی ڈھونڈنے کی جو بات ہوتی ہے وہ کہاں سے ملتی ہے، کہاں سے پتہ چلے کہ ہمارے اندر کیا کیا خوبیاں ہیں؟ تو اس میں یہ ہے کہ آپ ریفلیکٹ کریں، ریفلیکٹیو جرنل بنائیں ایک اپنے لیے، اور اس میں مثال کے طور پر ویک میں ایک دفعہ آپ بیٹھ کے لکھیں کہ آج جو بھی آپ کے سوچ آ رہی ہے نا آپ کے دماغ میں، وہ آپ لکھ دیں۔ مثال کے طور پہ اگر میں جیسے اگر لکھوں تو میں کہوں کہ اس وقت میں پروگرام کر رہی ہوں، اس کے بعد میں نے یہ کرنا ہے، اس کے بعد میں نے وہ کرنا ہے، اور اس کے بعد میں نے اس طرح سے کرنا ہے، اور اس کو پھر میں نے ایسے جو ہے وہ بولنا ہے، اور ایسے سب کے ساتھ کام کرنے ہیں، یہ والی بات میرے دماغ میں ہے، فلانے نے مجھے ایسے کیوں کہا تھا، فلانے نے میرے ساتھ فلانے وقت میں ایسے کیوں کیا تھا، یہ سب کچھ آپ لکھیں۔ اور جب آپ اس کو لکھیں گے، یعنی اس کو کہتے ہیں فری رائٹنگ، تو جب آپ فری رائٹنگ کریں گے اپنے دماغ کا 4 منٹ کے لیے آپ بیٹھ کے اپنے اس پہ لکھیں کچھ نہ کچھ، جب آپ وہ لکھ لیں گے تو اس میں سے پھر آپ وہ چیز لکھیں، ایک چیز کو اٹھائیں، یعنی ایک بات کو، مثال کے طور پہ میں نے اس کے بعد یہ کرنا ہے، یہ بات اٹھائیں ایک جملہ، اور اس کے اوپر لکھنا شروع کر دیں۔ جب آپ اس کے اوپر لکھیں گے نا، اس جملے کے اوپر، تو آپ کو پتہ چلے گا کہ آپ اس میں کیا کچھ کر سکتے ہیں۔ پھر آپ یہی لکھیں گے نا کہ میں اس کو ایسے کروں گی، ایسے کروں گی، یہ کروں گا، یا یہ اس کو اس طرح سے کر لیا جائے تو زیادہ اچھا ہے، میرا خیال ہے کہ اس کو ایسے کیا جائے، یہ ساری چیزیں ہوں گی، تو وہ آپ کی اسٹرینگتھ سامنے آئیں گی، جو چیزیں آپ کر سکتے ہیں، جو چیزیں آپ سوچتے ہیں۔ اسی طرح ریفلیکٹیو، میں نے یہ ریسنٹلی کام شروع کیا ہے ریفلیکٹیو جرنل لکھنے کا، تو مجھے اس سے اتنا زیادہ فائدہ ہوا ہے، ہفتے میں 2 دفعہ میں یہ کام کرتی ہوں،
تو اس سے یہ ہے کہ جو بھی چیز ہوئی ہوتی ہے، جو بھی مطلب کام ہوا ہوتا ہے، اس کو میں لکھتی ہوں کہ اس طرح سے ہوا۔ اب اس میں سے وہ کیسا، میں کیسے ایکسپیکٹ کر رہی تھی اس چیز کو ہینڈل کرنا، اور میں نے اس کو کس طرح سے ہینڈل کیا، اور میں اس میں کس طرح سے بہتری لا سکتی ہوں۔ یہ چیزیں میں نے جو ہیں وہ لکھنا شروع کی ہیں، اور اس سے یقین مانیں کہ انسان کو اپنے اندر جھانکنے کا اور اپنے اندر وہ دیکھنے کا اتنا موقع ملتا ہے اس چیز سے کہ انسان کی توجہ باقی سب سے ہٹ جاتی ہے، پھر اپنے اندر کام کرنے کو اتنا کچھ نکل آتا ہے کہ ہمیں باقیوں کی کوئی فکر یا اس چیز میں کوئی چیز رہتی نہیں ہے، شوق ہی نہیں رہتا، یا وہ بات ہی نہیں رہتی کہ دل ہی نہیں چاہتا کہ ہم کسی اور کو پوائنٹ آؤٹ کریں کہ بھئی تم کیوں ایسے کر رہے ہو۔ پھر بندے کو خود احساس ہوتا ہے کہ میں تو ایسے نہیں کر رہا، ابھی تو مجھے اس پہ کام کرنا ہے، اور اس چیز پہ جو ہے وہ میں کیوں کسی اور کو پوائنٹ آؤٹ کروں جب میں نے خود ہی نہیں یہ کام کیا ہوا۔ تو یہ چیز جو ہے وہ انسان کے لیے اللہ تعالیٰ نے ضروری بنائی ہے کہ ہم اپنے اوپر ریفلیکٹ جو ہے نا وہ ضرور کیا کریں۔ ریفلیکشن جو ہے نا، وہ حضرت عمر نے بھی کہا نا کہ جس نے اپنے محاسبہ کیا وہ کامیاب ہو گیا، اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ محاسبہ کرو اس سے پہلے کہ تمہارا محاسبہ کیا جائے۔ تو یہ چیزیں جو ہیں وہ ایک محاسبے میں بھی آتی ہیں، ریفلیکشن میں بھی آتی ہیں، اور آپ ان کو اس طرح سے دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے آپ ان کو لے کے چلیں گے۔ پھر اس کے بعد یہ کہ always try to learn new skills۔ اب جیسے یہ اسکلرز والے ہیں، یہ آپ کو موقع دے رہے ہیں کہ آپ اسکلز ڈیولپ کریں، چاہے وہ بیٹھ کے کمپیوٹر کے اسکلز ہیں یا کوئی بھی ایسا اسکل ہے، تو اس کو ہم اس سے بھی ہم اسکل سیکھ سکتے ہیں، اور اس کی ہر وقت ہر بندے کے اندر اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو علم کے ساتھ پیدا کیا، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کہا نا ربی زدنی علما، اے اللہ میرے رب میرے علم میں اضافہ کر۔ اگر علم نہ ہوتا تو اللہ تعالیٰ کہتے اے اللہ مجھے علم دے، یہ دعا سکھاتے کہ اے اللہ مجھے علم دے، عطا کر، یا اس طرح کی دعا، مگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں دعا سکھائی کہ اللہ میرے علم میں اضافہ کر۔ تو ہر انسان کے اندر ہر چیز کرنے کا پوٹینشل ہوتا ہے، اب ہم پہ آتا ہے کہ ہم اس کو کس جگہ پہ ڈیولپ کرتے ہیں۔ جو اس کے بارے میں تو اتنی لمبی بات ہو سکتی ہے سکلز کو ڈیولپ کرنے پہ کہ پھر ہمارا ٹائم اسی میں چلا جائے گا۔ اس کے بعد ہے کہ لیو اے پروڈکٹیو لائف۔ اب جیسے پروڈکٹیو لائف تبھی ہوگی جب آپ کے پاس سکلز ہوں گے، جب آپ کے پاس رینکس ہوں گی، جب آپ کے پاس یہ ساری جو ہیں ان میں سے کوئی بھی کوالٹی ایک ہی لے لیں وہ ہوگی، تو انشاءاللہ آپ کی لائف جو ہے وہ پروڈکٹیو ہوگی۔ اور پھر آخر میں ہے learn to say no۔ ٹھیک، learn to say no، اور اس کے لیے جو ہے وہ میں نے آپ کو بتا دیا کہ کس طرح سے ہم جو ہے وہ نو کر سکتے ہیں۔ جب ہمارے اوپر کوئی ذمہ داری آئے تو ہم اس کو اگر ہم پورا نہیں کر سکتے تو ہم پولائٹلی جو ہے وہ منع کر دیں، اور nurture yourself so that you can perform better۔ اس چیز کا سب سے زیادہ امپیکٹ، یہ ہم سب بھول جاتے ہیں اس چیز کو۔ مثال کے طور پہ میں اتنا زیادہ اس کو بھی ہائی لائٹ کرتی ہوں کہ نرچر یور سیلف، اپنے آپ کو ٹریٹس دیں۔ جب اگر کوئی بات آپ نے اچیو کی ہے، کوئی کام ایسا کیا ہے جو اچھا، جس کا امپیکٹ اچھا، یا کوئی بھی اچھا کام، تو اپنے آپ کو ضرور ٹریٹ دیں۔ میں جیسے مثال کے طور پہ اگر کوئی کسی کا ٹارگٹ ہے کہ وہ ویٹ لاس کر رہا ہے، تو اگر اس کا 1 kg بھی لوز ہو گیا تو وہ ضرور اپنے آپ کو کوئی ایسی چیز دے جس سے وہ خوش ہو۔ یا مثال کے طور پہ اگر آپ کے پاس کچھ بھی وہ نہیں ہے تو آپ اپنے پسندیدہ کپ میں چائے ڈال کر اپنے گھر کے پسندیدہ کارنر میں بیٹھ کے یا اپنی پسندیدہ بک لے کر اس کے ساتھ چائے کا کپ پئیں، تو یہ بھی آپ کو نرچر کر دے گا۔ تو یہ نرچرنگ جو ہے وہ اتنی مشکل نہیں ہوتی کہ آپ اپنے آپ کو نرچر کر سکیں۔ ہم اپنے اچھے دوستوں کے ساتھ مل کے بات کر لیں، اسی سے ہم نرچر ہو جاتے ہیں۔ یعنی اپنے آپ کو ٹریٹس جو ہے نا وہ ضرور دیا کریں اپنے آپ کو نرچر کرنے کے لیے۔ تو یہ جو چیزیں ہیں، یہ کچھ پوائنٹس تھے جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہی تھی، اور مجھے امید ہے کہ آپ سب کو اس چیز کی سمجھ بھی آئی ہوگی، اور آپ لوگوں نے اس سے بہت کچھ جو ہے وہ لیسن بھی لے لیا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے کہ ہم ان ابیلٹیز، ان کوالٹیز کو جو ہے وہ اپنے اندر پیدا کر سکیں،
اور ہم جنت کے جو ہیں وہ وارثوں میں سے ہوں. تو انشاءاللہ ہم سب وہاں پر ایک دوسرے سے ملیں گے. جزاک اللہ. تھینک یو. جزاک اللہ خیر. تھینک یو سو مچ میمونہ فار اے ویری ونڈرفل پریزنٹیشن. اور کوئی سوال جواب ہو تو میں بچوں کو انکریج کروں گی ضرور پوچھیں. اور پہلا سوال میں خود ہی پوچھ لیتی ہوں آپ سے میمونہ کہ آپ ایک ڈاکٹر بھی ہیں, آپ کے اور بھی ظاہری بات ہے گھر کی بھی ذمہ داریاں ہوں گی, فیملی انگیجمنٹس اور وہ سب, اس کے ساتھ ساتھ آپ ڈیڈیکیٹڈ پیرنٹس جو ہے اس کا بھی تھوڑا سا تعارف دے دیں آپ, اس میں کیا کرتی ہیں, وہ کیا آرگنائزیشن ہے اور اس کے کیا ویژن ہے. تو اس سب کو آپ کیسے, آپ اپنا جب پرسنل پلانر کرتی ہیں یا پرسنل ڈے پلان کرتی ہیں یا منتھ پلان کرتی ہیں, کس طرح سے آپ اپنا ٹائم جو ہے وہ مینج کرتی ہیں, یا اس کو کس طرح سے آپ پلان کرتی ہیں؟ بالکل, یہ بہت اچھا سوال ہے اور اکثر لوگ مجھ سے یہ پوچھتے ہیں کہ میں اتنے کام کیسے. تو سب سے پہلے تو گھر والوں کی سپورٹ ہوتی ہے جس کی وجہ سے انسان اتنے سارے کام کر سکتا ہے. جب آپ کے گھر میں سب لوگ آپ کے سپورٹیو ہوں تو پھر سب لوگ سارے کام بانٹ لیتے ہیں. تو الحمدللہ میرے گھر والے بھی بہت زیادہ سپورٹیو ہیں سب سے پہلے. اور پھر دوسری بات میں سب کو یہ کہتی ہوں کہ لوگ مجھے یہ بہت زیادہ دعا دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے وقت میں برکت دے. تو میرے وقت میں واقعی اتنی برکت ہو چکی ہے کہ میرے پاس 24 نہیں, میرے پاس 26 گھنٹے ہوتے ہیں. تو وہ جو ہے ان کو اویل کرنا, ان کو پروڈکٹیولی کام کرنا, تو اس چیز میں پھر الحمدللہ یہ کہ مینج ہو جاتا ہے سب کچھ. تو یہ اتنا مشکل نہیں ہوتا. بس آپ کو یہ ہے کہ آپ کو خود بھی وہ تھوڑا سا اس چیز کے لیے مینج کرنا پڑتا ہے اور تھوڑا سا آرگنائزڈ ہونا پڑتا ہے, اور پھر سب کچھ مینج ہو جاتا ہے الحمدللہ. تو جو اوکے. ڈیڈیکیٹڈ پیرنٹس ہے اس کا جو ہے وہ ویژن یہی ہے کہ ہم پیرنٹس کو اس طرح سے انلیس کریں ان سکلز کے ساتھ, ان کوالٹیز کے ساتھ کہ وہ اچھی پیرنٹنگ کر سکیں. کیونکہ انفارچونیٹلی ہمیں پیرنٹنگ پہ کہیں پہ نہیں پڑھایا جاتا. تو جب ایک ماں باپ, کوئی بھی ماں باپ بنتا ہے تو اس وقت جو اس کو چیلنجز پیش آتے ہیں تو پھر وہ انسان سوچتا ہے کہ اچھا اب یہ کیا کرنا ہے. ہمارے معاشروں میں تو اس طرح سے ہے کہ آپ کے بڑے ساتھ ہوتے ہیں اور وہ ہمیں بہت کچھ بتا دیتے ہیں, مگر جیسے ہم یہاں پر اکیلے ہوں یا کچھ اس طرح سے تو بہت ساری باتیں ایسی ہوتی ہیں جو کوئی بھی نہیں بتاتا, اور پھر اس کو مشکل ہو جاتا ہے. پھر اسپیشلی یہاں کے چیلنجز ایسے ہیں کہ وہ وہاں کے لوگوں کو فیس بھی نہیں کرنے پڑے اور ایسے. تو اس وجہ سے پھر ہم نے یہ سوچا تھا کہ ہم سب پیرنٹس مل کے ایک ایسی آرگنائزیشن بنائیں جہاں پر ہم ایک دوسرے سے سیکھ سکیں. میں اس چیز کو اس طرح سے کہتی ہوں کہ میں بھی بہت کچھ سیکھ رہی ہوں ابھی تک, اور سکھانے کی باری تو بعد میں آتی ہے, پہلے سیکھنے کی باری آتی ہے. تو انسان جو ہے وہ ہر وقت کچھ نہ کچھ سیکھ رہا ہوتا ہے اور کچھ نہ کچھ وہ بتا رہا ہوتا ہے, سکھا رہا ہوتا ہے. اور بس اپنے اندر ایک وہ ٹارچ جلانے کی بات ہے. جب آپ اپنے اندر وہ ٹارچ جلا لیں گے تو اس سے ویسے ہی سارا معاشرہ روشن ہونا شروع ہو جاتا ہے. اوکے, تھینک یو. اگر کوئی بھی پارٹیسپینٹس میں سے کویسچن کرنا چاہے یا کامنٹ کرنا چاہے تو پلیز گو ہیڈ. آئی وڈ ریئلی انکریج کہ آپ لوگ بات کریں. اور یہ حقیقت جتنی جلدی ہمیں سمجھ آ جائے اور ہماری یوتھ کو سمجھ آ جائے کہ اصل کرنسی جو ہمارے پاس ہے اور جو ہمارا اصل سرمایہ ہے وہ وقت ہے. ہمارا ٹائم اتنا بڑا سرمایہ ہے, اور اگر ہم اس کو مینج کرنا سیکھ لیں اور اس کو پروڈکٹیو بنانا سیکھ لیں تو جس طرح سے میمونہ کہہ رہی ہیں نا کہ 24 کے بھی 26 گھنٹے بن جاتے ہیں, اس میں بالکل حقیقت ہے کہ اس میں اللہ کی ایسی برکت شامل ہو جاتی ہے جب آپ اس کی پسند کے کاموں میں جو اپنا وقت صرف کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ آپ کو خود سے محسوس ہوتا ہے. اور جتنے بھی بڑے لوگ اس دنیا میں گزرے ہیں جن کو ہم دنیا کے لحاظ سے بھی بڑا سمجھتے ہوں, بہرحال انہوں نے ٹائم کو مینج کیا ہے. وقت کی قدر پہچانے بغیر کوئی انسان بھی جو ہے وہ کوئی بڑا کام اس دنیا میں نہیں کر سکتا. یہ بات یاد رکھنی چاہیے. تو ضرور آج سارے ہم یہ سوچیں کہ ہم کون سا ٹائم ویسٹ کر رہے ہوتے ہیں. اور رمضان جو کہ آنے والا ہے انشاءاللہ, اس میں بھی یہ محسوس ہوتا ہے کہ ہم وقت کو کتنا پروڈکٹیو بنا لیتے ہیں نا. وہی دن ہوتا ہے اور وہ اتنے بہت سے کام جو ہمیں پورا سال کرنا پاسبل نہیں لگ رہا ہوتا وہ ان دنوں میں ہمارے سے ہو جاتے ہیں. تو اگر ہم چاہیں تو اپنے وقت کو اسی طرح سے صحیح یوٹیلائز کر کے پروڈکٹیو بنا سکتے ہیں بعد کے دنوں میں بھی. تو پارٹیسپینٹس میں سے کوئی اپنے کامنٹس دینا چاہے, کوئی بات ایڈ کرنا چاہے. ہمارے ساتھ علی رضا صاحب بھی ہیں, اگر وہ کوئی اس ٹاپک کے حوالے سے, پروڈکٹیو مسلمس کے حوالے سے یا رمضان کے حوالے سے
کوئی بھی میسج دینا چاہیں بچوں کو تو پلیز آپ ضرور انمیوٹ کر کے میسج دیجیے گا. علی رضا صاحب اگر آپ کوئی جی میسج بس بچوں کو. بہت ہاں جی شکریہ. تھینک یو. جی 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 بہت شکریہ. میں تو بس طالب علم کی حیثیت سے شامل ہوا ہوں اور بہت کچھ سیکھا ہے ان سے, اور وقت کی جو اہمیت کا احساس انہوں نے دلایا ہے وہ یقیناً, اور اس کی برکت کو جو احساس دلایا ہے اس کے پازیٹیو نیوز کے بعد, وہ بہت اچھا ہے. بہت شکریہ. بہت شکریہ. ضیاء اللہ آپ کا کوئی سوال ہے تو پلیز انمیوٹ یور سیلف اینڈ آسک اٹ. السلام علیکم. جی وعلیکم میڈم السلام. جی, میرا کویشچن یہ ہے کہ ڈاکٹر صاحبہ نے میرے خیال سے لاسٹ سلائیڈ میں چوتھے نمبر جو پوائنٹ تھا لرن سے ٹو نو, اس کا مقصد میرے خیال سے نیٹ تو تھوڑا کمزور تھا, لیکن یہ سمجھا رہے تھے کہ کوئی بھی آپ میں سے اگر ایک ذمہ داری نہیں کر سکتی تو اس کے لیے نو کرے. میرے خیال سے اس طرح وہ کہہ رہے تھے. تو اگر اسی طرح ہے تو دنیا کے اندر اگر آج ہم دیکھ رہے ہیں, یا پاکستان کے اندر بالخصوص دنیا کے اندر بالعموم سب لوگ مسلم نان مسلم جو بھی ہو, وہ اس چیز کے لیے کوشش کر رہے ہیں, اسٹرگل کر رہے ہیں, اور ہم سب اس چیز کے لیے اسٹرگل کر رہے ہیں. خواہ میرے اندر وہ گٹس نہ ہو جس ذمہ داری اور رسپانسبلٹی کے لیے میں اپنے آپ کو وہ کر رہا ہوں, پالش کر رہا ہوں کہ مجھے یہ ذمہ داری لگا دیا جائے. تو ابھی اس جمہوری نظام کے اندر جو اسلامی نظام کے بالکل مخالف ہے, اسی جمہوری نظام میں ہم اسی منصب مطلب یہ جو رسپانسبلٹی کا سٹیج ہے اس کے لیے ایسی کوئی پوائنٹس رکھ دے کہ ہر کوئی اس کے لیے کوشاں نہ ہو, کہ مطلب ٹیلنٹ پہ لوگ آئے, یا کس طرح ہم کر سکتے ہیں. مطلب ابھی تو ہم منہ پہ تو کہہ رہے ہیں, دل سے یہ بات کس طرح دل تو نہیں مان رہی کہ ہر بندہ اسی بڑی سٹیج کے لیے یا بڑی رسپانسبلٹیز کے لیے کوشاں ہوتی ہے کہ میری بڑی جاب ہو, یہ ہو فلانا. حالانکہ اس کے 80% لوگ پاکستان کے اندر جو بھی رسپانسبلٹی ان کو دی گئی ہے, چاہے وہ ڈاکٹرز میں سے ہو یا بیوروکریٹس میں سے ہو یا کوئی اور وکلاء میں سے ہو یا کوئی ٹیچر ہو یا کوئی بھی ہو, وہ 80% لوگ اسی میں سے ایک مطلب ایک ریسرچ کے مطابق میں یہ بات کر رہا ہوں, ایک آرٹیکل کے مطابق کہ 80% لوگ اپنی رسپانسبلٹی کو ٹھیک کی طریقے سے نہیں پوری کر سکتے. اس کے اندر وہی گٹس نہیں ہے جس کے اندر اس کو ڈالا گیا ہے. لیٹ سپوز ہم آج کل یہ پولیٹیکل لوگ دیکھ لے تو اسی کے اندر یہ گٹس نہیں ہے, لیکن ہم لوگوں نے یہ رسپانسبلٹی دی ہے اور وہ خود اس کے لیے کوشاں ہے کہ مجھے ووٹ دے کہ اسی منصب پہ بٹھا دیا جائے. تو یہ کس طرح ہے اسلامی نظر میں, یہ کس طرح ہے؟ مطلب جو لوگ خود کے لیے اتنے کوشاں ہو, حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرماتے ہیں کہ اگر آپ کے اندر اہلیت نہیں ہے ایک ذمہ داری کا تو آپ اپنے آپ کو پیش نہیں کر سکتے, اور جو اپنے آپ کو پیش کرتا ہے اس کو ذمہ دار نہ بنا دیا جائے. تو اسلامی نقطۂ نظر کیا ہے؟ اوکے میمونہ آپ اس کا جواب دینا چاہیں گی؟ جی مجھے ان کی بات سمجھ آ گئی ہے, مگر اس کا لرن ٹو سے نو سے میرے حال میں کوئی وہ اس طرح سے نہیں ہے, کیونکہ لرن ٹو سے نو تو آپ کی اپنی رسپانسبلٹیز, ہاں بڑے لیول پہ بھی آ سکتا ہے کہ اگر آپ نہیں کر سکتے تو آپ اس کو نو کریں. اسلامکلی اگر ہم دیکھا جائے تو کوئی بھی انسان کسی عہدے کا امیدوار نہیں ہونا چاہیے. جب اس کو عہدہ دیا جائے تو ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ وہ اس کا امیدوار ہو. تو اسلامکلی تو دیکھا ہی نہیں جا رہا نا ان چیزوں کو, اور اگر اسلامکلی چیزیں ہوں تو پھر تو وہ اس سے اچھا بہتر کوئی نظام ہی نہیں ہے ہمارے پاس دنیا میں جو اسلام نے ہمیں دیا ہے. تو اگر اس کو فالو کریں تو پھر تو سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا. مگر یہی تو بات ہے کہ ہم اتنے بڑے ان چیزوں پہ جا کے بیٹھ کے بھی اس طرح سے پرفارم نہیں کر پاتے. تو اس کے لیے صرف یہ ٹپ ہے کہ ہم اپنی چھوٹی چھوٹی رسپانسبلٹیز, مثال کے طور پر اگر میں وہ جیسے ایک دفعہ سن رہی تھی نا ان کا مولانا طارق جمیل کا, تو انہوں نے کہا کہ جس بندے کو جتنی کرپشن کرنے کا موقع ملتا ہے وہ اتنا کرتا ہے. میں کوئی وہ نیگیٹو بات نہیں کرنا چاہتی, مگر یہ کہ انہوں نے بس مثال دی کہ سیب والے کو بھی اگر منڈی میں جا کے دیکھیں تو وہ اچھے اچھے سیب جو ہے وہ اوپر رکھ دے گا اور نیچے جو ہے وہ گندے سیب رکھ دے گا. اب اگر ہم ذمہ داری کی بات کریں تو ایز ایک معاشرے کا بندہ, ایک سوسائٹی کے آدمی کے طور پہ, ایک فرد کے طور پر ہم سب کی بہت ساری ذمہ داریاں ہیں. ہم ان کو پورا کر دیں انشاءاللہ. ہم سب یہ جو ہے یہاں پہ 15 لوگ بیٹھے ہیں نا, یا آج اپنی ذمہ داریاں ساری پوری کرنا شروع کریں, عہد کریں کہ ہم اپنی ذمہ داریاں پوری کریں گے, تو انشاءاللہ معاشرے میں چینج آنا شروع ہو جائے گا. وہی میں کہہ رہی ہوں کہ ہم سب کو کام کرنے کی ضرورت ہے اپنے اوپر.
اپنے اوپر ریفلیکٹ کریں, اپنے اندر جھانک کے دیکھیں, اپنی کوالٹیز کو سامنے لے کر آئیں. آپ اپنی کوالٹیز کو دیکھیں کہ کون کون سی کوالٹیز ہیں جو آپ کے اندر ہیں, جو آپ کی اسٹرینگتھس ہیں, ان پہ کام کریں. ایک ٹارچ آپ کے اندر جل جائے گی اور اس ٹارچ سے, اس روشنی سے پورا ماحول روشن ہوگا. تو ہم دوسرے لوگوں کو تو پوائنٹ آؤٹ کرنے میں بڑا وہ کرتے ہیں کہ فلانا ایسے نہیں کر رہا اور فلانا ایسے نہیں کر رہا. ہم اپنے آپ کو صرف دیکھیں, ہمیں کسی اور کو دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے. اور جیسے میں نے ریفلیکشن کی بات بھی بتائی کہ ریفلیکٹیو جرنل جب سے میں نے لکھنا شروع کیا ہے تو مجھے اتنی حیرت ہوتی ہے, اور میں مطلب بہت ساری چیزوں پہ مجھے وہ ہو جاتا ہے کہ میں کسی کو کیوں کہوں جب میں خود ہی نہیں یہ کام کر رہی. تو میں اس قابل نہیں ہوں کہ میں کسی اور کو جا کے پوائنٹ آؤٹ کروں کہ آپ اس طرح سے کیوں کر رہے ہیں. اور جب میں خود ٹھیک ہو جاؤں گی تو پھر انشاءاللہ میرا معاشرہ, یعنی جتنی میری ذمہ داری ہے وہ سب کچھ ٹھیک ہوگا, تو انشاءاللہ آگے پھر کام جو ہے وہ مزید روشن ہو جائے گا, معاشرہ روشن ہوگا اور کام بھی بڑھے گا. تو اوکے, ہوپ تھینک یو فلی ویری میں آپ مچ. کے کوشچن کا آنسر دے سکی ہوں. ہاں جی, اس میں بھی بس یہ ایڈ کروں گی, یہ ضیاء اللہ نے جو سوال پوچھا, یہ اسٹوڈنٹ ہیں پنجاب یونیورسٹی کے, بہت امپورٹنٹ سوال ہے. لیکن جیسے آپ نے بتایا کہ اس سوال کا لرن ٹو سے نو سے تعلق نہیں ہے. جو آپ نے یہ بات لکھی ہے لرن ٹو سے نو, یہ اس کانٹیکس میں لکھی ہے کہ ہر ایک کے مزاج کے اندر کچھ مختلف ہوتی ہیں ایسی ٹریٹس یا ایسی پرسنالٹی کے اندر کچھ چیزیں شامل ہوتی ہیں. تو کچھ لوگوں کی پرسنالٹی میں یہ چیز شامل ہوتی ہے کہ جب بھی انہیں کوئی کام کہا جاتا ہے تو ان کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ کام کر لیں, لیکن بعض اوقات وہ کام تو لے لیتے ہیں اور شاید ذمہ داری کو پورا بھی کر لیں, لیکن وہ ان کے لیے پھر ایک بوجھ بن جاتا ہے جو کہ غیر ضروری ہوتا ہے. تو لرن ٹو سے نو کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنی زندگی میں کاموں کی اہمیت کے لحاظ سے ان کو ترتیب دیں, اور آلریڈی جو آپ کے فرائض اور ذمہ داریاں ہیں جن کو آپ پورا کریں ان پہ فوکس کریں, اور کچھ ایسے کام جو آپ کے اوپر ڈال دیے جائیں یا آپ کو مل سکتے ہیں ان سے آپ اس بنا پر انکار کر دیں کہ وہ شاید آپ کی پریفرنس کے اندر اس طرح سے شامل نہ ہو, یا آپ کے اوپر ایک ایسا بوجھ بن جائیں گے کہ جن سے باقی کام افیکٹ ہونے کا یا آپ کی اپنی ذات افیکٹ ہونے کا اندیشہ ہے. تو یہ تو ایک پہلو ہو گیا کہ انسان جو ہے کوشش کرے کہ اچھے طریقے سے پولائٹلی کبھی چیزوں کو ریفیوز بھی کر دے. دوسرا ایسپیکٹ جو ضیاء اللہ نے پوچھا ہے وہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے, اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہماری جو ذمہ داریاں ہم اس کے اہل ہیں یا نہیں ہیں, ہم اس کے لیے جو ہے وہ اپنے آپ کو پیش بھی کر دیتے ہیں, اور اس کے لیے جو ہے وہ ہم مطلب آگے بھی اس کے اندر بڑھنا چاہتے ہیں. تو یہ تو قرآن کا بھی حکم ہے کہ مانتے ہیں ان کے اہل کے سپورٹ کی جائے, تو اہل جو لوگ ہیں ان کے سپورٹ کی جائے, اور جو اہل ہیں یا جن کے اندر اہلیت ہے ان کے لیے بھی بہت بڑی ذمہ داری ہے ساتھ میں. تو جب تک کہ احساس ذمہ داری اور احساس جواب دہی, جو گاڈ کانشیسنیس ہے, یہ نہیں ہوتی ہے, تب تک ہم ایسے ہی دیکھیں گے کہ ہم عہدوں کے اور منصب کے اور ایسی ذمہ داریوں کے پیچھے بھاگ رہے ہوتے ہیں. جبکہ ان کی اگر حقیقت سمجھ آ جائے اور ان ذمہ داریوں کی جواب دہی سمجھ آ جائے نا, تو پھر وہ والی کیفیت پیدا ہوتی ہے جیسے خلفائے راشدین میں تھی یا قرون اولیٰ کے مسلمانوں میں تھی, کہ وہ ان ذمہ داریوں سے دور بھاگ رہے ہوتے تھے. تو ہم نے تو معاشرہ سارا ہی سیڈلی ایسے بنا لیا ہے کہ جس کے اندر ہم وہ تعلیمات جو ہیں ان کو بھلا بیٹھے, لیکن یہ ایک اچھی توجہ اور اس کے اوپر ضرور سوچنا بھی چاہیے. اور خود جب ہم کسی ایسے مقام پر ہو تو ہمیں اس کے لیے پھر کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اپنے آپ کو اہل پائیں تو پھر ہی ہم کر سکیں. جی ضیاء, آپ کوئی اور کویسچن پوچھنا چاہ رہے ہیں تو گو ہیڈ. شکریہ میم. میں یہ ایک تو میرے خیال سے میرا کویسچن نہیں ہے ڈاکٹر صاحبہ, اور میں جتنی بھی ہمارے پارٹیسپینٹ ہیں, میرے کولیگس ہیں اور مطلب اسٹوڈنٹس ہیں مجھ جیسا, تو میں ان کو ایک توجہ دلانا چاہتا ہوں صرف اس بات پہ کہ اگر ہم انڈیویجولی افراد کی تیاری پر اپنا ٹائم ویسٹ کر رہے ہیں تو یہ اسلامی معاشرے کی قیام میں ایک بڑا رکاوٹ ہمارے سامنے آ رہی ہے. اور ایک کویسچن بھی رائز ہو رہا ہے کہ 57 یا 58 یا اس سے زیادہ اسلامی ریاستی دنیا کے وہ نقشے میں موجود ہے, لیکن وہاں پر 57 58 یا 60 ممالک کے اندر ایک میں بھی رسول اللہ کا طریقہ وہاں پر نہیں ہے. زیادہ جس طرح گورنمنٹ کرنی چاہیے وہاں پر ہمیں نہیں مل رہا, اللہ رب العالمین کے جو احکام ہے وہاں پر ہمیں نہیں مل رہی. تو ابھی یہاں سے ہمیں ایک دوسرا کلو مل جاتا ہے کہ یہاں پر افراد کی نہیں
مطلب جو بندہ ہے اپنا ذمہ داری پورا کر سکے یہ بات بھی ٹھیک ہے کچھ حد تک, لیکن اس سے زیادہ جو بات ٹھیک ہے وہاں پر سسٹم کو چینج کرنے کا ہے کہ ہم سسٹم کو چینج کریں. میں 1000 بار پاکستان کے اندر ہم دیکھیں 95% یا 93% ہمارے ساتھ جو پاپولیشن ہے یہ آبادی ہے اس میں مسلم کمیونٹی ہے, اور وہاں پر بہت اچھے لوگ بھی ہیں پاکستان کے اندر, لیکن وہاں پر جو ہمارا نظام ہے یہ ڈیموکریسی یہ ہمارے ساتھ مسلم کمیونٹی کے ساتھ چل ہی نہیں سکتی. جس طرح کہ ہمارے جو اسلاف ہے مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ اسی کے حوالے سے لکھتے ہیں, اور بار بار ہم اسی چیز کے لیے دعائیں صرف کرتے ہیں کہ ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ اسلامی انقلاب اور یہ چیز برپا کرے. ہم سب کو اسی سسٹم کو ہم نے چینج کرنا پڑے گا, تبھی مسلمان کی کامیابی اسی چیز کے میرے خیال سے اندر ہے. یہ میرا توجہ ہے, مطلب اگر بالکل غلط ہے ٹھیک تو ہے بھی زیاد, آپ لوگ تھینک یو بتا ویری دیں. مچ. اوکے نہیں تھینک غلط تو نہیں, آپ کی ایک سوچ ہے اور بالکل ٹھیک ہے اور بڑی اس کی ہم ویلیو کرتے ہیں, لیکن اس میں دیکھیں آپ سسٹم کی بات کرتے ہیں تو سسٹم بھی افراد ہی پہ مشتمل ہوتا ہے, اس کو مت بھولیے گا آپ. تو افراد میں جب تک تبدیلی نہیں آئے گی تب تک سسٹم میں بھی تبدیلی نہیں آئے گی, اور یہ دونوں طرح سے بات جو ہے وہ درست ہو سکتی. تھینک یو ویری مچ ڈاکٹر میمونہ, آپ نے ہمیں جوائن کیا سویڈن سے اور آپ نے ہمیں یہ وقت دیا, اور اب ان کا ایک اور پروگرام ہے تو اس لیے ان کو جانا ہے, تو انہوں نے پھر سب سے خداحافظ کیا. تھینک یو سو مچ. اور جو آپ جی بات تھینک کریں یو اس پہ تھینک یو. انشاءاللہ اللہ حافظ. اللہ حافظ. اللہ حافظ. تو اس پہ ہم بات کرتے رہیں گے, اور یہ سوچنے کی بہرحال باتیں ہیں دونوں طرح سے. جب ہمیں ایسا موقع آئے کہ کسی کے سپرد امانت کرنی ہو تو پھر ہمیں اس کے بھی لیے کرائیٹیریا دیکھنے چاہیے, اور کرائیٹیریا موجود ہیں انشاءاللہ ہمارے سامنے, اس کے مطابق کرنا چاہیے. جس کو ذمہ داری دی جائے اس کو بھی دیکھنا چاہیے کہ کیا میں کرائیٹیریا پر پورا اتر رہا ہوں, کیا میں امانت و دیانت کے ساتھ اس کام کو واقعی انجام دے سکتا ہوں یا نہیں. اور بہرحال معاشرے کی تبدیلی افراد کی تبدیلی کے بغیر ممکن نہیں ہے. اگر آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی طریقہ کار دیکھیں, سسٹم کو انہوں نے بعد میں تبدیل کیا تھا, پہلے تو انہوں نے وہ افراد تیار کیے تھے جو سسٹم کو چلانے والے ہوں گے. آج آپ سسٹم تبدیل کر لیتے ہیں اور آپ کے پاس افراد کوئی نہیں ہے تو پھر آپ کیا کریں گے. اس لیے یہ دونوں چیزیں ساتھ ساتھ انشاءاللہ چلیں گی. تھینک یو ویری مچ فار دس سیشن. اب ہم نیکسٹ سیشن کے لیے ہمیں شیخ سیف جوائن کریں گے انشاءاللہ, اور وہ آپ کو فری لانسنگ کے حوالے سے جو ہے وہ کلاس دیں گے. فری لانسنگ میں ابھی تک آپ لوگوں نے کیا کیا سیکھا ہے, اگر کوئی اس کا پلیز اوور ویو دے سکے, کوئی بھی اسٹوڈنٹس اس کا اوور ویو دینا چاہیں, اس کا کوئی فیڈ بیک دینا چاہیں. ابیرہ آپ کچھ بتانا چاہیں گی ابھی تک آپ نے فری لانسنگ میں کیا سیکھا ہے, اور اس سے ابھی تک جن بچوں نے رجسٹر کر لیا فری لانسنگ پلیٹ فارمس پہ وہ بھی ذرا پلیز اپنے ہینڈ ریز کر دیں کہ مجھے پتا چل جائے کہ آپ لوگوں نے آلریڈی کر لیا ہے. اوکے امبر آپ نے کر لیا, ابیرہ نے کر لیا ہے. آئی تھنک آپ سارے جتنے شامل ہوئے ہوئے ہیں, آئی سو یور پروفائلس, آپ لوگوں نے کر لیا ہوا ہے رائٹ رجسٹر. یس میم. اوکے ابیرہ آپ کچھ تھوڑا سا فیڈ بیک دینا چاہیں گی کلاس جو ہو رہی ہے آپ کی فری لانسنگ کی, اور یہ کہ آپ نے ابھی تک کیا سیکھا ہے اس میں, اور اینی فیڈ بیک اکارڈنگ ٹو اٹ. یس میم. میم شور تو نہیں زیادہ آ رہا؟ نہیں کوئی ایسی بات نہیں, ہمیں اس چیز کی عادی ہونا پڑے گا کہ جب بھی ہم اپنے جی جی. گھروں سے بات کر رہے ہوں گے تو یہ بیک گراؤنڈ میوزک ساتھ ساتھ چلے گا, کوئی ایشو نہیں. یس میم. میم الحمد للہ اوور آل ایکسپیرینس بہت اچھا رہا میرا. اور ویسے تو میں نے اپنی ایک سیشن میں میرے واحد ہم 15 ٹاسک فیلوز ہیں, اور میرے علاوہ اور کسی نے مطلب یہ کورس جوائن نہیں کیا, بیکاز دیور لائک کے ٹائم کا مطلب ایشو ہو جائے گا, میں تو گھر بہت لیٹ جائیں گے. تو اسٹارٹ میں ہیزیٹنٹ تھوڑا کہ روٹین ہیٹک ہو جائے گی, لیکن الحمدللہ بہت اچھا ایکسپیرینس تھا. سر سیف کے لیکچرز ماشاءاللہ سے بہت زیادہ انفارمیٹیو ہیں, اور انہوں نے بہت اچھے سے پڑھایا. اس کے علاوہ میم عائشہ ہو گئیں, کمیونیکیشن اسکلز ہیں, کوئی اور بھی لیکچر ہو, ہر ٹیچر نے ہر مینٹور نے اپنے لحاظ سے ہمیں بہتر سے بہتر سکھانے کی کوشش کی. اس کے بعد اگر کوئی کمی رہتی ہوگی تو ہماری سائڈ سے ہوگی, نہ کہ ہمارے مینٹورس کی طرف سے. اور جہاں تک فری لانسنگ کی بات ہے تو واقعی میں سر نے آن لائن ہونے کے باوجود کبھی بھی ہمیں اس چیز کا فیل نہیں ہونے دیا کہ ہم فزیکلی ان سے نہیں سیکھ رہے. انہوں نے بہت ڈیٹیل میں سکھائی ہے ایک ایک چیز, اور بار بار ریپیٹ کرنے کی پوری کوشش کیا. تھینک یو. اوکے تھینک یو. اور ابیرہ آپ نے رجسٹر کر لیا ہے فائور پہ بھی اور اپ ورک پہ بھی؟ یس میم, میں نے پروفائل رجسٹر کرا لی ہے. اچھا, اور باقی سب نے بھی جو ہے پلیز میسج میں بے شک بتا دیں, لیکن بتا دیں کیونکہ یہ میرے لیے امپورٹنٹ ہے جاننا کہ آپ سارے جو ہیں جتنے بچے بھی ہمیں جوائن کرتے ہیں آپ سب نے اپنے آپ کو رجسٹر کر لیا. اور کسی کی ارننگ شروع ہو تو وہ بھی ہمیں ضرور بتائیں, ہمیں بڑی خوشی ہوگی جان کے. ٹھیک ہے, ہم کوئی حصہ نہیں مانگیں گے اس میں. اوکے ثاقب آپ تو اپنا تھوڑا سا بتائیں نا
کہ آپ جو ہے آپ کی ارننگس جو ہے ماشاءاللہ اور آپ کو اس سے کیا فائدہ ہو رہا ہے یہ بھی آپ پلیز بتائیے گا, کیونکہ آپ تو آلریڈی سے پلیٹ فارم پہ کام کر رہے تھے نا. ثاقب کا تھوڑا سا انٹروڈکشن میں پہلے بھی آپ لوگوں کو کروا چکی ہوں, اور آپ لوگوں کو پتا ہے کہ ثاقب از سم ون جو ایک بڑے یونیک ماڈل سے اس پہ کام کر رہے تھے. ان کے پاس اسکلس نہیں تھیں, لیکن یہ دوسروں کی اسکلس کو فائور پر اور اس پہ جو ہے وہ کر رہے تھے سیل. تو پھر انہوں نے سوچا کہ میں خود یہ اسکلس سیکھوں تاکہ میں اور زیادہ اچھے طریقے سے جو ہے اس پہ ارننگ کر سکوں. تو ثاقب آپ انمیوٹ کر کے تھوڑا سا بتانا چاہیں گے کہ آپ نے کیا کیا اسکلس سیکھی ہیں اور اب آپ کو اس سے کیا فائدہ ہو رہا ہے. السلام علیکم میم. وعلیکم السلام. میم میں نے جب اسٹارٹ کیا تھا تو اس وقت سمجھنے میں نے کاپی پیسٹ کام سے اسٹارٹ کیا تھا. ٹھیک ہے, مجھے بالکل ہی آئیڈیا نہیں تھا کہ فائیور فری لانسنگ یہ جو پلیٹ فارم ہے نا, تو پریکٹیکلی یا اوور آل کس طرح ان پہ کام کرنا چاہیے. مجھے جسٹ آئیڈیا تھا یوٹیوب وغیرہ سے لے کے آئیڈیا, تو میں نے اسٹارٹ کیا تھا. لیکن الحمدللہ اس کے لیول میں آ کے مجھے بہت فائدہ ہوا ہے. ہر چیز میں نے 1 by 1 ڈیٹیل سے سیکھی ہے, جسے میں اب اپلائی کر کے اور زیادہ امپروومنٹ لایا ہوں اپنے اندر بھی, کام کے اندر بھی, اور الحمدللہ پہلے سے زیادہ برننگ بھی ہو رہی ہے ماشاءاللہ سے. اوکے, دیٹ از گڈ. اور آپ جو ہے آپ نے بھی اسکلس کون کون سی ایڈوب السٹریٹر اور فوٹو شاپ سیکھی ہے؟ جی, ایڈوب السٹریٹر بھی اسٹارٹ کیا سر نے جو پڑھایا ہے, تو اسے پریکٹیکلی بھی کر رہے ہیں. یہ ہر چیز ٹائم تو مانگتی ہے, جیسے انشاءاللہ اسکل کمپلیٹ ہو جائے گی تو خود سے بھی اسٹارٹ کریں گے انشاءاللہ. اوکے گڈ. اور کوئی اپنا شیئر کرنا چاہے ایکسپیرینس؟ امبر آپ کچھ بتانا چاہیں گی؟ امبر سلیم جی میم. میم آپ آپ کو کچھ تھوڑا سا آپ کو شور تو بتانا نہیں آ چاہیں؟ رہا؟ نہیں نہیں, شور آئے بھی تو کوئی بات نہیں. امبر آپ لوگ اس وجہ سے نا اپنے اس میں خوف میں رہا کریں کہ ہمارا شور آئے گا. سب کے گھروں میں شور ہوتا ہے, ہمیں پتہ ہے, کوئی ایسی بات نہیں. جی میم, ہمارا فری لانسنگ کے حوالے سے آپ پوچھ رہی تھی, تو فری لانسنگ کے حوالے سے ہمارا ایکسپیرینس بہت بیسٹ ہے. اور ہم نے فائیور پہ کام کرنا, سر نے جس طرح ہمیں اسٹیپ وائز 1 گائڈ کیا ہے, بہت اچھا تھا. پھر ہم نے گگس وغیرہ بنانا سیکھا ہے, اور پریکٹیکلی ایکسپیرینس بھی کیا ہے کہ کس طرح ڈیل کرتے ہیں یا سیلر سے کس طرح سے ہم کنورسیشن کرتے ہیں, وہ چیزیں. دین ہم نے اپ ورک پہ اپنے آپ کو جب رجسٹرڈ کروایا, تو ان میں کن کن مطلب میتھڈ سے گزرنا پڑا ہمیں, جو جو کیوریز آئی ہم نے سر سے ڈسکس کی, اور انہوں نے بہت ایک اچھے طریقے سے ہمیں سمجھایا ہے, اور جو چیز ہمیں کلیئر نہیں تھی بار بار انہوں نے سمجھائی ہے. اور اگر ایڈوب السٹریٹر سے حوالے سے بات کریں تو میم وہاں پہ جتنے بھی آپشنس تھے نا جو ہمارے لیے بیسٹ تھے اور جو زیادہ ضروری تھے, سر نے تقریباً ہر ایک کو پریکٹیکلی کر کے دکھایا, اور ہمیں نہیں لگا کہ ہم آن لائن سر سے پڑھ رہے ہیں. یہ ایسے ہی لگتا ہے جیسے ہم فزیکلی کلاس لے رہے ہیں, اور ان کی کلاس بہت بیسٹ ہوتی ہے. اور باقی ٹیچرس نے بھی کافی اچھا پڑھایا ہے ہمارے لیے, ہر چیز میں ہی بہت پروڈکٹیو رہا ہے ہر لیکچر ہی, اور ہم نے کافی کچھ گین کیا ہے. اسپیشلی میم عائشہ پیاز کی کلاس میں, کہ انہوں نے ہمارا کانفیڈینس بہت حد تک بلڈ کیا ہے. اوکے, سو یہ ہمارے لیے بہت اچھی بات ہے, بیکاز ہم چاہ رہے تھے کہ کانفیڈینس بلڈنگ کے اوپر جو ہے وہ زیادہ اچھے سے کام ہو سکے. آپ لوگوں نے کہا تھا کہ کانفیڈینس میں ہمیں کمی محسوس ہو رہی ہے, اور پلس فری لانسنگ میں واقعی سیف ایک بہت ایکسیپشنل ٹرینر ہیں, اور ان کی بہت ہی اچھی اسکلس ہے. سب سے بڑی بات یہ کہ بہت ڈیڈیکیشن سے وہ سکھا رہے ہوتے ہیں, وچ از اے ویری بگ تھنگ.